अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों को चेहरे पे मुस्कुराहटे बखेरते रहें। तो भाई आज की एपिसोड में लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की एपिसोड में शहराम खानज़ादा की आइडेंटिटी रिवील होने वाली है। तो मुझे बताना ज़रूर है कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा है? तो भई मैं आपको बताती चलूँ, इंशाल्लाह ताला क्योंकि अब कहानी जो है उसमें ज़रान और अबरीश की और असवंद और ज़रान की ज़िंदगी में जो लास्ट ट्विस्ट आने वाला है वो आएगा। असवंद की लाइफ़ और अबीर के लाइफ़ में भी और अरहाम और उसकी तो स्टोरी पहुँच गई है और इंशाल्लाह ताला जो है फ़रिश्ते और हैदर के भी सीन आपको दिए जाएँगे। मैं कोशिश करूँगी कि अगली एपिसोड में हैदर और फ़रिश्ते को भी सीन दूँ और उनके 1-2 एपिसोड में कंप्लीट कर दूँ, फिर लास्ट एपिसोड में हैदर और फ़रिश्ते को लाया जाए। तो मुझे बताइएगा आप लोग क्या कहते हैं? तो फिर हम बिना किसी देर के आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि मैं आज बहुत थक चुकी हूँ और आज की एपिसोड काफ़ी लेंथी है। तो फिर वही हम बिना किसी देर के आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, रिव्यू देना मत भूलिएगा। किस्त 81 पार्ट 1। तहरीर नूर आसिफ। असफंद यार खान सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस ब्राउन मर्दाना शॉल कंधों पर डाले, खुशबू में बसा अपनी हल्की घनी पेट पर हाथ फेरते सीढ़ियाँ उतरते नीचे आया। वो दरख्त से कि बारात पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। लाउंज में दाखिल होते ही उसकी नज़र वहाँ सोफ़ पर बैठी कुछ अजनबी ख़वातीन पर पड़ी तो वो ठटक कर रुका था। अमूमन बाहर की ख़वातीन मेहमान लाउंज में नहीं बल्कि सिटिंग एरिया में बैठती थी जहाँ किसी मर्द की राह गुज़र ना हो, मगर ये ख़वातीन देखने की यहाँ की नहीं लग रही थीं। दुपट्टे बेशक सर पर थे मगर बड़ी बड़ी चादरों में मलबूस ना थी। यहाँ लाउंज में बिना चेहरा ढांपे आराम से बैठी थी। यहाँ हवेली का कोई भी मर्द आ सकता था मगर वो कंफर्टेबल यहाँ बैठी थी। असफंद खान इन ख़वातीन को देखकर नहीं रुका था। असफंद की सद नज़रें उनके बीच बैठी आबीर पर थी जो डीप रेड कलर की खूबसूरत पिठानी फ्रॉक में मलबूस थी जिसके गले पर नहायत ही खूबसूरत वर्क हुआ था। डीप रेड नेट का दुपट्टा सर पर लिया था, माथा पट्टी लगाए, गले में रेड पल से मजीन गुलूबंद पहना हुआ था और रेड पल से मजीन कानों में झुमके पहन रखे थे। इस पर तेजाद डीप रेड ही चमकती लिपस्टिक अपने होंठों पर लगाई थी। असवन की गहरी निगाहें उस पर जम कर रह गई थी। इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो नज़रें नहीं हटा पा रहा था। नेट के दुपट्टे में उसका नाजुक सरापा क़यामत ढा रहा था। असवन की गहरी शोलाबार निगाहें उसका काफ़ी सदमहरी से तवाफ़ कर रही थी। जिस तरह वो उसे देख रहा था इस तरह वो औरतें भी उस पर वारी जा रही थी। इस तरह बन सवर कर वो औरतों के सामने जाए उसकी पजेसिव नेचर को गवारा नहीं हो रहा था। उसके बदन पर सुर्ख लिबास भी काफ़ी छुपा था। जिस तरह गहरी सुरमई आंखों में काजल जहर लगता था, इस तरह ये लिबास उसके बदन पर जहर लगा था। उसने रात को क्लियर अल्फाज में आबिर को मना किया था वो आज गुलाले की बारात में नहीं जाएगी, मगर उसका यूं सज संवर कर यहाँ मौजूद होना उसे भड़का चुका था। दफ्तर आबिर की नज़रें असफन यार खान पर पड़ी थी। असफन को शोला बार निगाहों से खुद की तरफ तकता पाकर आबिर सटपटाते हुए नजरें झुका गई थी। उसकी आंखों में लपकते शोले देखकर आबिर ने अपना निचला लब बेदर्दी से कुचला। वो ज़रान के कहने पर तैयार हुई थी। दूसरा, वो खुद गुलाली की शादी पर जाना चाहती थी। उसकी इकलौती बचपन की सहेली थी और असफंद यार खान को क्या मसला था वो समझ नहीं पाई थी, इसलिए वो तैयार हो गई। आबिर ने नज़रें उठाकर असफंद यार खान को देखा जो अभी भी वहाँ खड़ा था। असमंद उसे सर्द सुर्ख नज़रों से तंबीह करते मर्दाने में दाखिल हो गया।
سمیع اللہ خان، ہم نے آپ کا بہت نام سنا ہے، ہم لوگ ادھر شادی پر آئے ہیں۔ ہمارا نام بادشاہ خان ہے۔ ہمارا بیٹا اکمل خان 2 دن پہلے آسٹریلیا سے آیا ہے، مختلف ملکوں میں کاروبار کے سلسلے میں آتا جاتا رہتا ہے۔ ماشاء اللہ، سمیع اللہ خان بادشاہ خان کے جواب میں ہنکار بھرتے بولے تھے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ بادشاہ خان کے منہ سے اس کے بیٹے کی تعریفیں سن رہے تھے۔ سمیع اللہ خان ان لوگوں کے یہاں آنے کا مقصد سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ لوگ زران کے دوست برگزئی کی شادی پر کراچی سے آئے تھے، مگر ان لوگوں کی حویلی میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اصولوں تو انہیں شادی والے گھر ہونا چاہیے تھا۔ ان کی عورتیں زنان خانے میں تھیں اور وہ باپ بیٹا پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں موجود تھے۔ پردانے میں موجود زران اور اربد خان درید خان بھی ان کے آنے پر حیران تھے، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمارا ادھر آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارا بیٹا اکمل خان سے مل لیں، کیونکہ ہمارا بیٹا نے کل ہی واپس جانا ہے۔ بادشاہ کی بات پر اب سب مزید حیران ہوئے تھے۔ وہ لوگ اکمل خان سے مل کر کیا کریں گے؟ اسفندیار خان مردانے میں داخل ہوا تو سب کو بآواز سلام کرتے ایک طرف صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا۔ وہ بھی ان اجنبی حضرات کو دیکھ کر حیران تھا، اور ان کے گھر کی عورتیں شاید عبیر کو اپنے جھرمٹ میں لے کر بیٹھی تھیں۔ فی الحال وہ درگزئی کی بارات پر جانے کا ارادہ ملتوی کر چکا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ اپنی نازک سی حسینہ کو اپنے انداز میں سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا شعلہ جواں روپ کو وہ تہس نہس کر کے رکھنا چاہتا تھا۔ اسفندیار خان نے سرد نگاہوں سے اکمل خان کو دیکھا، جسے اس نے کل درگزئی کی حویلی میں زنان خانے کے کئی چکر لگاتے دیکھا تھا۔ ہم اپنے بیٹے اکمل خان کے لیے کب سے لڑکی تلاش کر رہے تھے، مگر ہمارا بیوی کو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ کل آپ کا پوتی کو ادھر شادی پر دیکھا، ہمارا گھر کی عورتوں کو آپ کا پوتی بہت پسند آئی ہے۔ ہم اپنے بیٹے اکمل خان کے لیے آپ کی پوتی عبیر کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ بادشاہ خان کی بات پر سب کے رنگ تیزی سے سرخ ہوئے تھے۔ اسفندیار خان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ ذرا نے اپنا لب بھیجتے اسفندیار خان کو دیکھا، جس کے ماتھے کی نیلی رگیں پھول رہی تھیں۔ ہم جانتے ہیں مناسب یہی تھا، ہم اپنے بیٹے کے بغیر آپ سے آپ کی پوتی کا ہاتھ مانگتے، مگر کل اس نے واپس جانا تھا۔ ہمارا بیوی اور اس کی بہنوں کو آپ کی پوتی اتنا پسند آئے، وہ ضد لگا کر بیٹھ گئی۔ اکمل خان کے واپس جانے سے پہلے اس کا رشتہ طے کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ آپ کی دور کی برادری سے ہیں، ہمارا بیٹا آپ کے سامنے ہے، ہم بہت عزت سے آپ کی پوتی کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ بس ایک لفظ اور نہیں، ورنہ میں اپنی حویلی کے روایات بھول جاؤں گا کہ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے۔ اسفندیار خان کی شیر سی گراہٹ پوری حویلی میں گونجی تھی۔ وہ صوفے سے کھڑا ہوتے اپنی مٹھیاں بھیجے اپنی غصے کی تنابوں پر بمشکل قابو پا رہا تھا۔ سبھی اب اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ زران اپنی گھنی بھیڑ پر ہاتھ پھیرتا خاموش کھڑا تھا۔ سچویشن ہی ایسی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اگر وہ اسفندیار خان کی جگہ ہوتا تو اس کا ری ایکشن شاید اس سے بھی زیادہ شدید ہوتا۔ زران خان زادہ کو بھی ان کا مطالبہ کافی غصے میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ لوگ بنا کسی تحقیق کے منہ اٹھا کر چلے آئے تھے۔ یہی حال اربد خان، سمیع اللہ خان اور درید خان کا تھا۔ ان لوگوں کے چہرے بھی ناگواری سے سرخ تھے۔ گھر آئے مہمانوں کا لحاظ تھا، ورنہ ان کا تحقیق کے بغیر یہاں چلے آنا ان کے لیے بھی برداشت کرنا مشکل تھا۔ سمیع اللہ خان، تمہارا پوتا مہمانوں کا احترام بھول گیا ہے جو ہم سے ایسے بات کر رہا ہے۔ ہم نے مناسب بات کی ہے، اگر آپ نے انکار کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ بادشاہ خان اپنے غصے پر قابو پاتے ناگواری سے بولے۔ اکمل خان سرد سرخ نظروں سے
اسفندیار خان کو گھور رہا تھا۔ بات سنو تم لوگ، آج تم اور تمہارا بیٹا اس لیے یہاں سے زندہ سلامت جائیں گے کیونکہ اس حویلی میں اگر کوئی دشمن بھی آ جائے تو ہم اسے واپس زندہ جانے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے میں اپنی پسٹل کی گولیاں تمہارے سامنے تمہارے بیٹے کے سینے میں اتار دوں، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اسفندیار خان اکمل خان کو سرد نظروں سے گھورتے بادشاہ کے مقابل آتے غرایا تھا۔ اسد ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں بات کرنے دو، تم جاؤ یہاں سے۔ سمیع اللہ نے سختی سے اسفندیار خان کو پکارا۔ بس تاجی، جتنی بات ہونی تھی ہو گئی، اب اور نہیں ہوگی۔ اب اگر مزید بات ہوئی تو اسفندیار خان کی پسٹل سے نکلی ہوئی گولی ہوگی اور اکمل خان کا سر۔ اسفندیار خان اکمل خان کو دیکھتے غصے سے پھنکارا۔ اسفندیار خان کا بس نہیں چل رہا تھا اکمل خان کے سر میں اپنی پسٹل کی گولیاں اتار دے۔ اس کی بیوی، اس کی عورت سے وہ شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ کیا اس نے رات عبیر کو دیکھا ہے؟ یہی سوچ اسفندیار خان کے خون میں شعلے سے بھڑکا رہی تھی۔ اگر اکمل خان نے عبیر پر ایک نظر بھی ڈالی ہوئی، اپنی نازک معصوم بیوی کو سخت سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ خود سے کیسے لاپرواہ ہو سکتی ہے؟ شدید طیش و اشتعال سے اسفندیار خان کی سفید سرخ گردن کی نیلی رگیں اجاگر ہونے لگی تھی۔ اکمل خان نے اسفندیار خان کو گھورتے اپنا ہاتھ اپنی جیکٹ کی طرف نامحسوس انداز میں بڑھایا تھا۔ اپنی بےعزتی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ساری عمر باہر کے ممالک رہا مگر اس کے اندر بھی پٹھانوں کا خون تھا۔ اپنی پسٹل کی گولیوں سے وہ اسفندیار خان کا سینہ چھلنی کرنا چاہتا تھا۔ اکبر خان کو جیکٹ کی پاکٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتا دیکھ کر اسفندیار خان ایک ہی جس میں اس کے گریبان کو ایک ہاتھ سے جکڑے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی سیدھی کلائی جکڑ کر بری طرح مروڑ چکا تھا۔ وہ درد سے چلا اٹھا۔ اکمل خان کی جیکٹ سے پسٹل نکالتے وہ اسی پر تان گیا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ کوئی بھی اسفندیار خان کو روک نہیں پایا تھا۔ بادشاہ خان کے چہرے پر پریشانی لہرائی تھی۔ اکمل ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ویسے بھی دشمنی سے ڈرتے تھے۔ وہ لوگ دولت میں سمیع اللہ خان کے ہم پلہ تھے مگر حیثیت میں ان کے برابر نہ تھے۔ سمیع اللہ خان اور ان کے پوتوں کا یہاں کافی روب و دبدبہ تھا۔ وہ لوگ اس وقت حویلی کے سردار کی حویلی میں تھے۔ یہاں کے سمیع اللہ خان بادشاہ خان نے احتجاجی طور پر سمیع اللہ خان کو پکارا۔ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی بولتا سچویشن مزید بگڑ جانی تھی۔ اس کا بیچ میں بولنا اسفندیار خان کو مزید مشتعل کر دیتا۔ اسفند، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ان لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ان کے گھر کی عورتوں نے عبیر کو دیکھا اور پسند کر لیا۔ بات کو مت بڑھاؤ۔ اربد خان ڈپٹنے والے انداز میں مخاطب ہوئے۔ مت نام لیں اس کا ادھر، میری عورت ہے، اس کا نام بھی مجھے کسی کے سامنے گوارا نہیں۔ ان خبیث لوگوں کی ہمت کیسی ہوئی میری بیوی، میری عورت کا ہاتھ مانگنے کی؟ اسفندیار خان دھاڑا تھا۔ عبیر اسفندیار خان کی بیوی ہے، یہ سن کر اکمل خان اور بادشاہ کے چہروں پر حیرانگی طاری ہوئی تھی۔ اسفندیار خان، سنا نہیں تم نے؟ تم جاؤ یہاں سے، ہم بات کرتا ہے۔ اور تم انسانوں کی طرح بات نہیں کر سکتا، ہر بات میں تمہارا پستول نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ سمیع اللہ خان ناگواری سے بولتے اسفندیار خان کے مقابل آئے تھے۔ داجی، میرے سینے میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ آگ بھڑکانے میں اس حویلی کے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اسفندیار خان نے پاس کھڑے زران خانزادہ کو گھورا تھا۔ اسفند، یہ پستول ہم کو دو، تم جاؤ یہاں سے، ہمارا حکم ہے۔ تمہارا اندر اپنا داجی کا اتنا احترام ہوگا کہ تم ان کی بات کا مان رکھ سکو اور اس حویلی کا روایت پر قائم رہ سکو۔ ان کا شرمندگی سے بھرا چہرہ بتا رہا ہے ان کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھا۔ سمیع اللہ خان نے اکمل خان اور بادشاہ خان کے شرمندہ چہروں پر نظر ڈالتے کہا، وہ لوگ اب واقعی میں اس سچویشن میں خفت کا شکار تھے۔ اسفندیار خان کا ری ایکشن جائز تھا۔ ان لوگوں کو تحقیق کر کے آنا چاہیے تھا۔
بادشاہ خان نے اپنے بیٹے اکمل خان پر قہر بار نگاہ ڈالی، جو کل عبیر کی مہندی پر ایک جھلک دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ آج اس کی ضد پر وہ لوگ یہاں پر آئے تھے۔ وہ باہر کے ممالک میں رہ کر یہاں کی روایت بھول گیا تھا۔ ساتھ آنے کی بھی اس نے ضد کی تھی۔ وہ باہر جانے سے پہلے عبیر کے ساتھ اپنا رشتہ ہر قیمت میں پکا کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ ساتھ نہ آتا تو شاید سچویشن اتنی خراب نہ ہوتی۔ اسفندیار خان نے غصے سے اکمل خان کی پسٹل سے مردانے میں رکھے بڑے سے کرسٹل واز کو گولیوں سے نشانہ بنایا تھا۔ وہ 6 کی 6 گولیاں کرسٹل واز پر برسا چکا تھا۔ وہ ٹوٹ کر زمین پر گر کر چکنا چور ہوا۔ اسفند پسٹل زمین پر پھینکتے تیز تیز قدموں سے زنان خانے کی طرف بڑھا۔ ہم نے سنا تھا آپ کی پوتی کا نکاح آپ کے پوتے کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ کچھ مہینے پہلے اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ بادشاہ خان نے اسفندیار خان کے جانے کے بعد سب کو شرمندگی سے وضاحت دی۔ ہمارا پوتا کی بیوی ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ سمیع اللہ خان تحمل سے بولے، ہم اپنا پوتا کی طرف سے آپ سے معذرت کرتا ہے۔ بچہ لوگ ہیں، اس عمر میں خون گرم ہوتا ہے اور ہم بڑے لوگ کا کام بنتا ہے وہ لوگ عقل سے کام لیں۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے اگر کسی معاملے کا گہرائی سے تحقیق کر لیا جائے تو انسان شرمندگی سے بچ جاتا ہے۔ سمیع اللہ خان نے سر لہجے میں جتایا تو بادشاہ خان شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے تھے۔ اسفندیار خان غصے اور اشتعال سے زنان خانے کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھ رہا تھا۔ اسفندیار خان رکو، زران نے اسے پکارا۔ زران کی پکار پر اسفندیار خان نے مڑتے ہوئے زران خانزادہ کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورا۔ زنان خانے میں خواتین ہیں، اپنا غصہ کنٹرول کرو۔ جس طرح تمہیں پسند نہیں ہے کہ تمہاری عورت کو کوئی ایک نظر دیکھے، اس طرح دوسروں کی عورتوں کا بھی عزت کا خیال کرو۔ زران کی بات پر وہ اپنے جھبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ وہ اپنے غصے اور اشتعال میں بھول گیا تھا کہ زنان خانے میں خواتین بیٹھی ہیں۔ اس وقت اس کا دل کر رہا تھا عبیر کو آگ لگا دے۔ جن عورتوں کے درمیان سج سنور کر بیٹھی تھی وہ لوگ اسے اکمل خان کی ہونے والی عورتوں کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسفندیار خان تیش و اشتعال سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ زنان خانے سے آتی روزینہ خانم کی آوازوں پر وہ دونوں تیز تیز قدموں سے زنان خانے کی طرف بڑھے۔ کل تم اپنا سہیلی کی مہندی پر گیا تھا یا پھر وہاں اپنا رشتہ ڈھونڈنے۔ ہمارا بابرک بیٹا تو تم کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، جانتا ہے ہم۔ اب کیا ہمارا بیٹا اسفند بھی تمہیں پسند نہیں ہے جو اپنے لیے رشتہ تلاش کر آیا؟ روزینہ خانم اونچی آواز میں عبیر پر برس رہی تھی۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ امینہ خانم، بہار گل اور پلوشاں بھی اس وقت ادھر ہی موجود تھیں۔ مورے، اسفندیار خان کی گرج پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ عبیر نے بھیگی آنکھوں سے اسفندیار خان کو دیکھا تھا۔ وہ اس وقت بری طرح لرز رہی تھی۔ مردان خانے میں جو ہوا اسے پتہ چل چکا تھا۔ بادشاہ خان کی گھر کی خواتین نے باتوں باتوں میں سب کو بتا دیا تھا کہ وہ اکمل خان کی پسند پر آئی ہیں، اور کل مہندی پر اکمل خان کو اس نے ایک نظر ہی دیکھا تھا۔ وہ زنان خانے میں داخل ہو وہ زنان خانے میں کسی کام سے آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی عبیر نے فوراً اپنا منہ ڈھک لیا تھا۔ اکمل خان کی بھی ایک ہی نظر اس پر پڑی تھی۔ اسے گلالئی نے بتایا تھا کہ اکمل خان اس کے ماموں کا بیٹا ہے جو آسٹریلیا سے آیا ہے۔ اب اسفندیار خان کے ریئیکشن پر وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار بن گئی تھی۔ اس کی سرد سرخ آنکھیں ہی اس کے غیظ و اشتعال کو ظاہر کر رہی تھی۔ اسے لے کر کتنا پوزیسو ہے وہ بخوبی جانتی تھی۔ مورے، سوچ سمجھ کر بات کریں۔ یہ بابرک کی منکوہہ نہیں، اسفندیار خان کی بیوی ہے، غیرت ہے میری۔ آپ کی یہ سوال و جواب میری عزت پر سوال اٹھا رہے ہیں، اور یہ میں کسی قیمت پر برداشت نہیں کروں گا۔ اسفندیار خان روزینہ خانم کے مقابل آتے
سرد مگر احتراماً لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ کچھ دن پہلے بھی وہ رزینہ خاتم سے بدتمیزی کر چکا تھا، سب کے سامنے ان پر چلایا تھا۔ وہ تب سے اپنا عمل بالکل جسٹیفائی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس کی ماں تھی، احترام لازم تھا۔ بابری کے بعد وہ ویسے بھی ہی کافی دکھی تھی۔ زینہ خانم کی بات آج بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سب کے سامنے عابیر کے کردار پر سوال اٹھا رہی تھی اور یہی بات اسے تکلیف میں مبتلا کر چکی تھی۔ زران خان خاموشی سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آج اسے عابیر کے لیے بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ تم ہم سے سوال و جواب کرتا ہے، کبھی تم نے ہمارا آگے سوال نہیں اٹھایا، اونچی آواز نہیں کی، مگر اس لڑکی کی خاطر تم ہمارا مقابل آیا ہے۔ اکمل خان کی بہن خود بتا کر گیا ہے کہ وہ اکمل خان کی پسند پر یہ رشتہ لے کر آیا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ ہم کیا غلط کہہ رہے؟ کل گلالے کی مہندی پر یہ مردانے گیا تھا یا پھر وہ اکمل خان زنان خانے گیا تھا؟ مورے اسفندیار خان اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ سب کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے۔ عابیر بری طرح لرز اٹھی تھی۔ مینا خانم پاس کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اپنی ہیرو جیسی بیٹی کے کردار پر وار انہیں اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ بابرک سے نکاح کے بعد اس کی حق تلفی ہوئی تھی۔ اب اسفندیار خان کے نکاح کے بعد بھی یہی حال تھا۔ کل بھی عابیر کے مستقبل کو لے کر پریشان تھی، وہ آج بھی عابیر کے مستقبل کو لے کر پریشان تھی۔ اسفندیار خان عابیر کے ساتھ کبھی ٹھیک ہو بھی جاتا مگر رزینہ خانم ایسے کبھی نہ ہونے دیتی۔ ابھی بھی ان کا مقصد صرف اسفندیار خان کے دل میں عابیر کے لیے شک اور نفرت کھولنا ہی تھا۔ ان کی کوئی اولاد خوش نہ تھی۔ مینا خانم نے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑی۔ اسفند کی دھاڑ سنتے مردان خانے سے درید خان، اربد خان اور سمیع اللہ خان بھی آ چکے تھے۔ مورے آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ آپ کی یہ باتیں مجھے تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ آپ عابیر پر نہیں مجھ پر کیچڑ اچھال رہی ہیں۔ عزت ہے میری عابیر، آپ اس طرح سب کے سامنے اس سے سوال و جواب کر کے میری عزت پر وار کر رہی ہیں۔ آپ نے آئندہ عابیر کے کردار پر ایک بات بھی کی میں خود کو ختم کر ڈالوں گا، سمجھی آپ؟ اسفندیار خان نے سرد برفیلے لہجے میں دھمکی دی۔ تمہیں یہ لڑکی اتنی پیاری ہوگی، تم ہمیں خودکشی کی دھمکی دے رہے ہو، اس لڑکی کے واسطہ جس کے بھائی نے تمہارا بھائی کو مار دیا۔ زینہ خانم نے بھرائے لہجے میں اسفندیار خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سوال داغا۔ اسفندیار خان اب اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ وہ یہ سب بھولنا چاہتا تھا اس کے بھائی کا قاتل اس کے سامنے کھڑی لڑکی کا بھائی ہے، مگر اس کی ماں اسے بھولنے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی وجہ سے نہیں بلکہ سامنے کھڑی لڑکی کی وجہ سے مجبور تھا، جو آج تک اپنے بھائی کے قاتل کو سزا نہ دے سکا۔ اور یہی بات اسفندیار خان کو کچھ چوکے لگاتی تھی۔ وہ بزدل انسان تھا جو ایک لڑکی کے آنسوؤں کے آگے ہار رہا تھا۔ سامنے کھڑے نازک لرزتے وجود کی سرمئی گہری آنکھوں میں آنسو گوارا نہ تھے، لیکن آج یہ آنسو سے کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے تھے۔ اس کا دعاتشاں قیامت خیز روپ اس کے اندر جلتا تندور دہکا چکا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا حساب کتاب باقی تھا۔ آخر وہ کیوں گئی اکمل خان کے سامنے؟ آج وہ یہ حساب بہت بے دردی سے لینے کا رکھتا ہے کہ کیا تماشا لگا رکھتا ہے تم آئے روز اس زنان خانہ میں رزینہ؟ اپنے ہی بیٹی کی موت کو لے کر تم داؤ کھیل رہے۔ تم کو عابیر نہیں پسند، اس لیے تم اسفند کے ذہن میں زہر گھول رہا ہے۔ آئندہ بابرک کا قاتل آہل ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ آئندہ ہمارا پوتا کے خلاف ایک لفظ نہ مت بولنا۔ سمیع اللہ خان نے سمیع اللہ خان کو سخت الفاظ میں وارن کیا تھا۔ آپ کو اگر بابرک کی موت کا ذمہ دار آہل ہے تو کہاں ہے وہ؟
اس کو بھی سب کے سامنے گولیاں کیوں نہیں ماری؟ ہمارا دل آج بھی یوں جل رہا ہے۔ آپ تو ہمیشہ انصاف کرتا ہے، ہمارا ساتھ انصاف کیوں نہیں کیا؟ آپ کو اپنا پوتا زران پیارا ہے یا پھر اب اپنا نواسا کو بچا رہا ہے؟ اور یہ سب آپ اس بیٹی کے لیے کر رہے جو یہاں سے منہ کالا کر کے گیا تھا۔ اس گھٹیا بیٹی کے لیے بہت ہمدردی جاگ رہے۔ حویلی کا مرد بہت بے غیرت ہو گیا۔ چٹاخ اربد خان کا تماچا روزینہ خانم کا گال سرخ کر چکا تھا۔ مردان خانے میں خاموشی چھائی تھی۔ تم انتہائی گھٹیا عورت ہے، ہمارا سامنے ہی ہمارا بہن کے خلاف بول رہا ہے، ہمارا بابا کے آگے زبان چلا رہا ہے۔ پاگل عورت، ہم تمہارا زبان کھینچ لیں۔ اربد خان نے دوبارہ ہاتھ اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اسفندیار خان اربد خان کے مقابل آتے زینہ خانم کے وجود کو اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ آپ نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا، وہ بھی میرے سامنے؟ کیسے کر سکتے ہیں بابا آپ؟ اسفندیار خان نے روزینہ خانم کو اپنی باہوں میں لیے زخمی لہجے میں سوال کیا۔ اس کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں۔ اربد خان کو ہمیشہ اس نے اپنی ماں کا احترام کرتے دیکھا تھا، آج سب کے سامنے زینہ خانم پر ہاتھ اٹھانا اسفندیار خان کے رگوں میں دوڑتا خون ساکت کر چکا تھا۔ مردان خانے میں ایک گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ سمیع اللہ خان اپنی لاٹری پر دباؤ ڈالتے جھکے کندھوں کے ساتھ وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ زہلے کی وجہ سے انہوں نے برسوں سے اپنی بہوؤں کے معاملے میں بولنا چھوڑ دیا تھا۔ اسی ایک بات کی وجہ سے کسی نے غلطی سے بھی زہلے کا طعنہ دیا تو وہ مر جائیں گے۔ اپنی پوتیوں پر وہ تھوڑا سختی کرتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے زہلے کی طرح کا کوئی قدم اٹھائیں۔ اس لیے انہوں نے بچپن میں عبیر اور بہارے کا نکاح کر دیا تھا، مگر آج زہلے کا طعنہ ان کا دل چھلنی کر چکا تھا۔ درایت خان سمیع اللہ خان کے جھکے کندھے دیکھتے لب بھیج گئے۔ اربد خان بھی اب پریشان کھڑے تھے۔ 30 سالوں کا ساتھ تھا روزینہ خانم کے ساتھ، وہ تو تنہائی میں بھی ان پر چلاتے نہیں تھے۔ بہت محبت کرتے تھے روزینہ خانم سے، اسی محبت کی وجہ سے ان کی زبان فراٹے بھرتی تھی، کچھ بابری کے مرنے کے بعد تلخ ہو گئی تھی۔ اسفند خان روزینہ خانم کو اپنی باہوں میں بھرتے ان کا ماتھا بہت عقیدت سے چوما۔ وہ ان کے بہتے آنسو نرمی سے صاف کرنے لگا۔ کوئی جتنا مرضی ہم پر ہاتھ اٹھائے مگر ہم خاموش نہیں رہے گا۔ اربد خان اپنے بیٹی کی موت کا غم بھول سکتا ہے مگر ہم ماں ہیں، کیسے بھول جائیں اپنا جوان بیٹی کی موت کو؟ کیسے بھول جائیں ہمارا سامنے اس کا کفن میں لپٹا چہرہ جب آتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے ہم خود کو آگ لگا لیں۔ جب ہم سوچتا ہے ہمارا بابری کا قاتل کھلا گھوم رہے، ہمارا دل کرتا ہے ہم ساری دنیا کو جلا کر خاک کر دیں۔ اب آپ ہی بتاؤ ہمارا اذیت کیسے کم ہوگا، ہمارا دل کو کیسے سکون ملے گا؟ روزینہ خانم سینے پر ہاتھ مارتے چیخی تھی۔ اربد خان روزینہ خانم کے آنسو دیکھتے اب خاموشی سے کھڑے تھے۔ اسفند کی سرد زخمی نظریں ان کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ دیکھا تم نے اپنے باپ کو، وہ بھی بھول گیا بابری کی موت کو۔ ہمارا سامنے جو اس کا کفن میں لپٹا چہرہ ہر روز آتا ہے، ہم رات کو سو بھی نہیں سکتا۔ اسفند، ہمارا بابری کھلا دو، ہمارا لاڈلا بیٹا تھا وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ بولے چلیں کمرے میں، چلیں میرے ساتھ۔ اسفندیار خان ان کی طرف بڑھتے انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگائے، ان کی پیشانی پر لب رکھتے کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتار کیا تھا۔ اپنی موری کا رونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بہار گل بھی وہیں پر کھڑی بری طرح رو رہی تھی۔ عبیر اپنے لب کاٹتے ہوئے کھڑی تھی، وہ اس سب کا قصوروار خود کو سمجھ رہی تھی۔ اس کا معصوم دل بھی لرز رہا تھا۔ وہ جانتی تھی روزینہ خانم خاموش نہیں رہیں گی، وہ اتنی آسانی سے سب بھولیں گی نہیں اور ساری سزا اس کے حصے میں آئے گی۔ زران نے پریشانی سے اپنا ماتھا سہلایا۔ اس سب کا ذمہ دار وہ خود کو گردان رہا تھا۔
اس کے پاس اپنی بے گناہی کا ثبوت ہوتا تو کب کا سب کو دے چکا ہوتا۔ بابری کے سینے میں گولی رمضان کی پسٹل سے پیوست ہوئی تھی۔ وہ سب کو حقیقت بتا بھی دیتا، رمضان اس کا گارڈ تھا، اسے رمضان آہل کو سب کے سامنے پیش کرنا پڑتا۔ ایسے میں آہل کو بنا کسی ثبوت کے گولیاں مار دی جاتی یا پھر بہزاد خان اس تک پہنچ جاتا۔ بہزاد خان تو کسی قیمت پر اسے کبھی نہ چھوڑتا۔ آہل کہاں تھا صرف اسے پتا تھا۔ بہزاد خان کی وجہ سے اس نے کبھی آہل اور زہلے سے رابطہ بھی نہیں کیا تھا، کہیں بہزاد خان ان تک پہنچ نہ جائے۔ بہزاد خان اس کی ایک ایک حرکت پر نظر تھی، مگر اپنے ہی رشتوں کو تکلیف میں دیکھ کر اب اس کی روح زخمی ہو رہی تھی۔ وہ خود کو بہت لاچار اور بے بس محسوس کرا۔ اسفندیار خان کی آنکھوں میں آنسو اس کے دل کو شدید تکلیف پہنچا چکے تھے۔ اسفند، ہم سے وعدہ کرو آج، ہمارا دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہے، ہم کو اپنا مورد سمجھتا ہے، اگر ہم کو عزت دیتا ہے تم اس عابیر سے کوئی تعلق نہیں رکھو۔ وعدہ کرو ہم سے، تم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھو۔ تم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے، مت چھوڑو، مگر کبھی اس کے قریب نہیں جاؤ گے۔ اب کبھی یہ تمہارے کمرے میں قدم نہیں رکھو گے، تم اس سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ جس طرح تم نے پچھلے ایک ہفتے سے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا، بالکل اسی طرح اب تم کبھی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ حسینہ خانم نے اسفندیار خان کی گھنی بھیڑ والی گال پر ہاتھ رکھتے روتے ہوئے ہذیانی کیفیت میں کہا، مورے آپ اندر چلیں، میرے ساتھ میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوں، جو کہیں گی وہی کروں گا۔ اسفند کی بات پر عابیر نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ رات بھر وہ اس کی شدتیں سہتی رہی، وہ اس کے پور پور پر پورے حق سے اس کا مالک بنا اپنی سوغاتیں رکب کرتا ہے، اسے اپنی آنکھ جیسی قربت میں جھلساتا رہا۔ آج پھر وہ اس دن کی طرح اس سے لا تعلقی برت رہا تھا۔ تم باہر چلا جاؤ، ادھر گھر بسا لو اپنا، ہم تمہارا جدائی قبول کر لیں، مگر اس لڑکی کے ساتھ ہم تم کو قبول نہیں کر سکتا۔ حسینہ خانم عابیر پر نفرت امیز نگاہیں گاڑتے ہوئے پھنکاری تھی، مورے ابھی چلے میرے ساتھ اندر، آپ جیسے کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ ان کی ہذیانی کیفیت دیکھ کر اسفند نے انہیں اپنے بازوؤں کے حلقے میں بھرتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ عابیر کو یکسر نظر انداز کر گیا تھا۔ عابیر کو پھر سے اپنا آپ بہت بے مول لگا، وہ تو پھر سے وہی آن کھڑی ہوتی۔ اسفند روزینہ خانم کو لے کر آگے بڑھا ہی تھا، اس کے بازو پر عابیر کے نازک کپ کپاتے ہاتھ کی گرفت آن ٹھہری۔ اسفندیار خان، عابیر نے کپ کپاتے لبوں سے اسے پکارا۔ زران خان زادہ اس کا کپ کپاتا بدن، اس کے لرزتے لب دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ رک جائیں لالا، مجھے اسفندیار خان سے بات کرنے دیں۔ عابیر نے زران کے ہاتھ کے اشارے سے روکا، وہ وہیں پر رک گیا تھا، مگر عابیر کی حالت دیکھ کر پہلی مرتبہ زاران کو عابیر کا نکاح اسفندیار خان کے ساتھ کرنے پر دکھ ہوا تھا۔ وہ زرتاج اور راحل کی وجہ سے کو بچاتے بچاتے اپنی بہن کو ہی گہری کھائی میں دھکیل چکا تھا۔ اسفند نے مرتے ہوئے عابیر پر نظر ڈالی، جو بری طرح لرز رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کے خوف سے لرز رہی تھی، اب وہ اس کے کہے لفظوں سے لرز رہی تھی۔ اسفندیار خان، آپ کے مورے نے آپ سے عہد لیا ہے، آپ کبھی میرے قریب نہیں آئیں گے، مجھے اپنے کمرے میں نہیں لے کر جائیں گے۔ آپ اس وعدے پر حامی بھر چکے ہیں، مجھے صرف یہ جاننا ہے، یہ وعدہ میرا آپ کے کمرے میں قدم رکھنے تک محدود ہوگا، یا پھر آپ میرے کمرے میں قدم رکھنے کی ہر شرط، ہر وعدے سے آزاد ہوں گے؟ عابید نے اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں اپنی ہیزل گرے گہری آنکھیں گاڑتے شبنمی لہجے میں سوال کیا۔ عابیر کی بات میں چھپا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ اسفند کا چہرہ پل میں سرخ ہوا
اسفن نے اسے سرد نظروں سے خاموش رہنے کی تنبیہ کی۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے وہ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں اسفندیار خان؟ رات کی تنہائی میں بیوی کے پور پور پر اپنی شدتوں کی مہر لگانے والا مرد یا جالے میں اپنی ہی بیوی سے انجان کیوں بن جاتا ہے؟ عابیر کی بات پر سب کے رنگ سرخ ہوئے تھے۔ سمیع اللہ خان صوفے پر بیٹھے لاٹھی پر اپنی گرفت مضبوط کر کے تھے۔ بہارے اور پلوشا نے حیرانگی سے عابیر کو دیکھا۔ وہ اس سے سب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اسفندیار خان کی آنکھوں میں اشتعال کی سرخی اتری تھی۔ دل کیا تھا سامنے کھڑی لڑکی کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دے۔ عابر بچہ یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ سب کے سامنے ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ امینہ خانم نے اسے نم لہجے میں ٹوکا۔ تو کیا کروں مورے، کیا کروں میں؟ بیوی ہوں میں اسفندیار خان کی، مگر ہمارے بیچ اسی ایک رشتے کو اسفندیار خان نے مذاق بنا دیا ہے۔ مجھے اپنا آپ ایک بیوی نہیں بلکہ ایک رکھے۔ اس سے پہلے وہ یہ لفظ مکمل کرتی اسفندیار خان اس کا منہ دبوچ چکا تھا۔ ایک لفظ اور نہیں، ورنہ تم اس حویلی کی زمین میں زندہ گاڑ دوں۔ سمجھی تم؟ اس کا جبڑا دبوچے غیظ و اشتعال سے دھاڑا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ زہران عبیر کی طرف نہیں بڑھا۔ وہ لفظ جو کہنا چاہتی تھی اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اسے خود یہ لفظ مشتل کر چکا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچے رخ پلٹ گیا۔ اگر یہ لفظ ابرش میں بولتی تو اس کی گردن دبا دیتا۔ سب ہی خاموش کھڑے تھے۔ درید خان آگے نہیں بڑھے تھے۔ غلطی انہیں اپنی بیٹی کی ہی لگی جو اپنے اور اسفن کے ان کے لفظ لے کر آئی۔ اگر وہ یہ بات بند کمرے میں کرتی تو یہ تو بات اور تھی، مگر یہ سب کے بیچ آگے بہت تماشا لگ چکا تھا۔ اب عابیر یہ سب کہہ رہی تھی، بے بس محسوس کر رہی تھی۔ عابیر ان کی بیٹی تھی، مگر اسفندیار خان اس پر مکمل اختیار رکھتا تھا۔ امینہ خانہ بے بسی سے سب دیکھ رہی تھی۔ جی تو کر رہا ہے تمہاری زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ ہمت کیسی ہے گھٹیا لفظ خود کے لیے بولنے کی؟ اور وہ بھی یوں سب کے سامنے اپنی شرم و حیا کہاں چھوڑ آئی؟ وہ اس کا جبڑا دبوچتے کر آئے۔ عابیر پوری طرح اس کی وحشی گرفت میں سسک اٹھی تھی۔ اسفندیار خان نے اس پر قہربار نگاہ ڈال دی۔ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو عابیر زمین پر گھٹنوں کے بل گری تھی۔ لمبے گہرے سانس لیتے اسفندیار خان کو دیکھ رہی تھی۔ اسفند اس پر قہربار نگاہ ڈالتے وہاں سے جانے لگا۔ بتاتے کیوں نہیں اسفندیار خان اپنی مورے کو کہ آپ کل ساری رات میرے کمرے میں میرے ساتھ تھے؟ یعنی اسفندیار خان کا بار بار ٹکرانا، اس کے قریب آنا اور پھر سے لاتعلق ہو جانا اسے ذہنی کیفیت میں مبتلا کر چکا تھا۔ زران نے پلٹتے ہوئے زخمی نظر عابیر پر ڈالی۔ عابیر رات اسفند کے ساتھ تھی۔ اسے یہ بات اسے یوں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ وہ اگر اس ٹائم عابیر اور اسفند کے درمیان آتا تو اسفند کو بالکل ہی کھو دیتا، اپنے بیچ وہ رشتہ بھی جس کی وجہ سے وہ دونوں آج تک ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکے تھے۔ اگر اسفند اسے واقعی میں مارنا چاہتا تو اب تک کرتی۔ اس کے دل میں آج بھی اس دوستی کا کہیں نہ کہیں احترام لازم تھا۔ عابیر خاموش ہو جاؤ، میں کہتا ہوں۔ اسفند نے اسے سر لہجے میں تنبیہ کی۔ یہ خاموش نہیں ہوگا۔ اس کا تربیت ہی ایسا ہوا ہے۔ بھابھی کو اپنے بچوں کی تربیت پر بڑا مان کرتا تھا۔ ایک بیٹا قاتل نکلا اور بیٹی بے شرم۔ اتنی گھٹیا تربیت کیا اپنے بچوں کو۔ نگاہوں سے اسے دیکھا جو سلیکائی بلو جینز پر وائٹ سیلف لائننگ شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر اسکائی بلو کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی سے نظریں چرا گئی تھی۔ شہرام آہستگی سے چلتا ہوا عبیر کے پاس آیا اور اس کے روتے لرزتے بدن کو اپنی باہوں میں بھرا۔ شہرام تم جاؤ، ہم بات کرتے ہیں۔ درید خان آگے بڑھے تھے۔
کرنی ہوتی تو آپ بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ میری آپ ہی کے ساتھ سب کے سامنے یہ سلوک ہو رہا ہے اور آپ اور لالا خاموش کھڑے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہرام چیخا تھا۔ زرا نے بے بسی سے عابیر کو دیکھا جو بہت بے حال سی شہرام کی باہوں میں کھڑی تھی۔ اپنی ذات کی بے قدری اور عصمت کو کھونے کی اذیت اس کے چہرے پر رقم تھی۔ وہ آج پہلی مرتبہ دوستی اور بہن کے رشتے میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ تمہارا بہن کیا کہہ رہا تھا سنا تم نے؟ کس طرح بے شرموں کی طرح منہ پھاڑ پھاڑ کر میاں بیوی کے بیچ کی باتیں کر رہا تھا۔ روزینہ خانم غصے سے بولی، اور جو آپ کہہ رہی تھی وہ کیا تھا؟ آپ کس حق سے میاں بیوی کے بیچ آ رہی تھی؟ جو رشتہ خدا نے پاک کر دیا، حلال کر دیا، آپ نکاح کے بعد کس طرح اسفند لالہ کو روک سکتی ہیں وہ اپنا حق نہ لیں، وہ عبیر کو اپنے ساتھ نہ رکھیں؟ شہرام کی سرد آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ سب کے چہرے سرخ تھے۔ پہلی مرتبہ تھا جو حویلی میں سب کے درمیان ایسی باتیں ہو رہی تھی۔ درید خان نے عبیر پر قہر بار نگاہ ڈالی تھی۔ ویسے بے شرمی سے سب کچھ کہہ گئی تھی۔ ہم اسفند کی ماں ہونے کے حق سے روک سکتا ہے، روزینہ خانم نے تنک کر جواب دیا۔ اگر یہی بات مجھ سے میری مورے کہیں، اس بات کو تب بھی آپ جائز کہیں گی؟ شہرام نے روزینہ خانم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کیا۔ تمہارا مورے ایسا نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہمارا بہار عبیر کی طرح منہ پھٹ اور بے شرم نہیں جو اپنا شوہر کو یوں سب کے سامنے ذلیل کرے۔ امینہ خانم نے عبیر پر نفرت امیز نگاہیں گاڑی۔ عبیر نے بھیگی گلابی آنکھوں سے اسفندیار خان کو دیکھا تھا جو اب خاموشی سے کھڑا اسے سرد سرخ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہیں تب سے ہی اس پر گاڑے ہوئے تھے۔ اس کی سر سرخ نظریں عبیر کی رگوں میں دوڑتا خون ساکت کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی سامنے کھڑا بے درد انسان رات کی تنہائی میں آج اسے شفاق سزا دے گا اور دن کے اجالے میں اس سے لا تعلق ہو جائے گا اور ایک دن اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ رات میں اس کی بے رحم شدتوں کو اس کی محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ بھلا اس نے کب اپنے منہ سے اظہار کیا تھا؟ عبیر ہچکی لیتے منہ پھیر گئی۔ آپ کی بہاری سے کہیں زیادہ منہ پھٹ اور بدتمیز ہے، یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ یہ شہرام خانزادہ ہے جو ہمیشہ اپنی محبت کی وجہ سے اس کی بدتمیزی اور ہٹ درمی برداشت کرتا آیا ہے۔ شہرام کی بات پر بہاری کی رنگت میں سرخیاں گھلی تھیں، آنکھوں میں شدید جلن ہوئی تھی۔ وہ کل تک محبت کی وجہ سے برداشت کرتا آیا ہے، آج نہیں کر رہا تھا۔ کیا یہ محبت ختم ہو گئی تھی؟ وہ سب کے سامنے اس کے لیے ایسا لب و لہجہ استعمال کرے گا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں اب کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اسے یقین ہو چلا تھا۔ بہارے گل نے صوفے کی سطح پر سختی سے ہاتھ جمایا تھا۔ سامنے کھڑے ستم گر سے تو عشق کر بیٹھی تھی، وہ بھی جنون کی حد تک، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ بہارے گل کو لگ رہا تھا وہ چکراں کر ابھی گر جائے گی۔ ہمارا بیٹی صرف تمہارا ان پڑھ ہونے کی وجہ سے تم سے طلاق مانگتا تھا، ورنہ وہ ایسا نہیں ہے۔ تم جانتا ہے مورے، تم جانتا ہے مورے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ طلاق والی بات اور شہرام کو یوں سب کے سامنے ان پڑھ ہونے کا طعنہ دینے پر بہارے تڑپتے ہوئے روزینہ خانم کی طرف بڑھی۔ اس نے خود ہمیشہ اس نے خود ہمیشہ شہرام کو ان پڑھ ہونے کا طعنہ دیا تھا مگر کبھی سب کے سامنے نہیں دیا تھا۔ آج روزینہ خانم کا یوں سب کے سامنے شہرام کو ان پڑھ کہنا اس کے دل میں چرکے لگا چکا تھا۔ رک جاؤ بہارے اپنی جگہ پر، شہرام نے اسے سرد نظروں سے گھورتے اسے دور رہنے کی تنبیہ کی۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک محسوس کرتی بہارے کے قدم زمین میں جکڑے جا چکے تھے۔ وہ پرانا والا شہرام نہیں تھا۔
جس کے غصے کی اسے پرواہ نہیں تھی، اب تو اس کی سرد نظر ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا دیتی تھی۔ آپ کی بیٹی کے نزدیک انسان کا معیار ڈگری سے ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، شہرام خان زادہ کے نزدیک انسان کا معیار اس کی روح، اس کا دل ہوتا ہے۔ میں نے بہاری کی ڈگری سے کبھی محبت نہیں کی، اس کی روح سے محبت کی۔ اور چاہتا تھا وہ بھی مجھ سے ویسے ہی محبت کرے جیسی میں محبت اس سے کرتا تھا، مگر مجھے بہت پہلے پتہ چل گیا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک انسان کی حیثیت اس کی اونچی شان اور اس کی مرتبے سے ہوتی ہے۔ شہرام نے استہزائیہ نظر بہارے پر ڈالی جو آنسو بہاتے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہرام کی آنکھوں میں اپنے لیے اسمارٹ پن اور اس کے لہجے میں شدید نفرت محسوس کرتے وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ کے لفظوں کی باز کش میں بری طرح الجھی تھی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ بہارے کے سینے میں تپتی سانسیں خاموش ہوئیں۔ اس بڑے سے عالی شان میں اسے گھٹن سی محسوس ہوئی تھی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، اس کے لب لرزتے ہوئے بے یقینی سے ان لفظوں کی مالا جپ رہے تھے۔ لالا، اگر آپ کو اپنی مورے کا ہی رشتہ نبھانا ہے تو بہتر ہے آپ میری آبی کو طلاق دے دیں تاکہ ہم اپنی آبی کو کسی اور کو سونپ سکیں۔ شہرام اسفندیار خان کے مقابل جا کھڑا ہوا تھا۔ شہرام کی بات پر اسفندیار خان کا خون رگوں میں لاوے کی طرح ابلا۔ اس کے سامنے اس کی عورت اس کی ذاتی ملکیت کو کسی اور کو سونپنے کی بات کر رہا تھا۔ بند کرو، تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والی؟ میں اپنی عزت کو چھوڑوں گا؟ تم نے یہ سوچ کیسے لیا؟ تم نے میرے سامنے میری بیوی کو کسی اور کے سونپنے کی بات کر رہے ہو؟ اسفندیار خان نے لاؤنج میں موجود ٹیبل میں پڑی فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا کر پوری قوت سے شہرام کے بازو پر مار دی تھی۔ شہرام کے بازو سے پل پل خون جاری ہوا تھا۔ وہ درد سے کراہتے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے اپنے بازو سے نکلتے خون پر ہاتھ رکھ نے چیختے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ مینا خانم نے اپنے زرد رنگت کے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ زینہ خانم بھی لرز کر رہ گئی تھی۔ ایسا تو وہ بالکل نہیں چاہتی تھی، مگر اب بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ زران نے تیزی سے آگے بڑھتے شہرام کے بازو پر ہاتھ رکھا جہاں سے نکلتا خون زران کا ہاتھ داغدار کر گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا لالا، معمولی سا زخم ہے۔ شہرام نے لب بھینچتے ہوئے بولتے ہوئے لرزتی ہوئی عابر کو اپنے حصار میں لیا۔ اسے اس وقت صرف اپنی بہن کی فکر تھی جو اپنی اسے جان سے بھی پیاری تھی۔ وہ سمجھتا تھا عابر کو یہ سب کے سامنے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر دل میں درد کا طوفان اٹھے تو سیلابی ریلا ہر بار آنسوؤں کی صورت میں نہیں بہتا تھا۔ کبھی کبھی انسان یوں سب کے سامنے اپنا آپا کھو دیتا ہے۔ عابر کی لرزتی کپ کپاتی حالت بتا رہی تھی آج اس کی ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئی ہیں۔ پتہ نہیں وہ کب سے ذہنی اذیت برداشت کر رہی تھی، ورنہ عابر جیسی لڑکی یوں کبھی یہ سب نہ کہتی۔ لالا، مجھے معاف کر دیں، سب میری وجہ سے ہوا۔ عابر شہرام کے سینے سے لگی بری طرح رو دی تھی۔ کچھ نہیں ہوا تمہاری وجہ سے، تم ہمیں معاف کر۔ کبھی کبھی انسان ہمیشہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی جس کی قصوروار ہم ہیں۔ شہرام نے زران کو گھونٹتے ہوئے عابر کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ اگر زران یہ نکاح نہ ہونے دیتا تو کبھی یہ نکاح نہ ہوتا۔ زران پریشانی سے اپنا ماتھا سہلانے لگا تھا۔ بہارے جو کانپتے ہوئے کھڑی تھی وہ تڑپتے ہوئے شہرام کی طرف بڑھی، اس کا زخمی بازو پکڑتے اس پر دوپٹہ رکھا۔ رہنے دو تم، میں دیکھ لوں گا۔ شہرام نے برفیلے لہجے میں کہتے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوایا۔ بہارے اس کی لہجے کی سختی محسوس کرتے کرب سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ تو اب اس کا چھونا بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے اسفندیار خان؟ زران نے اسفندیار خان کے مقابل آتے کرب سے سوال کیا، جو سرخ چہرے کے ساتھ گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے کھڑا تھا۔ مجھے بھی ہوئی ہے، تمہارے بھائی کے منہ سے اپنی بیوی کے لیے وہ الفاظ سن کر، اپنی بیوی کے منہ سے وہ لفظ سن کر مر رہا ہوں میں۔ بار بار تم سب ایک ہی بات کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے اور ابرش کے بیچ جو کچھ بھی ہوا، کیا کسی نے تم پر کبھی سوال اٹھایا؟ مگر کبھی میری مورے
कभी तुम लोग कैसे मेरी बीवी को तलाक देने की बात करते हो? जानते हो, मैंने कभी एक लम्हे के लिए आबिर को छोड़ने की बात नहीं की। मैं किसी सूरत इससे दस्तबारी नहीं हासिल कर सकता। दस्तबरदारी। मुझे क्या तुम सब ने इतना बेबस बेकमज़ोर समझ लिया है? जो बार बार मुझसे ये सब कहोगे मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मैं सच में एक बुज़दिल इंसान हूँ जो तुम्हारे भाई को ना तुम्हारे भाई को मार सका और ना ही अपने भाई के कातिल को। ने चीखते हुए पूरी कुव्वत से लाउंज के वसत में पड़ी सेंट्रल टेबल को ठोकर मारी थी। दुरैद खान, अरबद खान और समीउल्लाह खान खामोश थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करे। अरबद रज़ीना खानम को थप्पड़ मार कर पछता रहे थे। जिंदगी में पहली बार असफंयार खान ने उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की थी। इसलिए वो अभी सबसे लातल्लुक़ बेबस से खड़े थे। रज़ीना खानम ने अंदर किसी तौर तरह नहीं जाना था। वो जानती थी ज़िद्दी खातून थी। थप्पड़ को भी उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया था। यकीनन आज बहुत कुछ गलत करना चाह रही थी और बहुत कुछ गलत हो गया था। शहराम के बाजू से निकलता खून और बहारे का तड़प तड़प कर रोना अब रज़ीना खानम को परेशान कर गया था। बहारे, तुम शहराम को कमरे में ले जाओ, उसका पट्टी करो। त्रैत खान ने संजीदगी से बहारे को हुक्म दिया। शहराम के बाजू से निकलते खून से ज्यादा वो शहराम की आंखों में गुस्से की बढ़ती हिद्दत उसको देखकर परेशान हुए थे। जख्म तो ठीक हो ही जाना था, मगर अगर शहराम असफन के मुकाबिल आ जाता सब कुछ खत्म हो जाता। दोनों तरफ से रिश्ता बहुत नाजुक था। अरहाम और गुल की तलाक के बाद वो काफी डर गए थे। आबिर के माथे पर तलाक का दाग नहीं देख सकते थे। शहराम कहीं नहीं जाएगा बाबा। जरान की सर धाड़ पूरी हवेली में गूंजी। उसके भाई को अनपढ़ कहा, उसके सामने उसे इस तरह चाकू मारा। वो गम में गुस्से से जैसे पागल हो रहा था। वो भी असफन की यार की तरह बेबसी की हद पर खड़ा था। बहुत जल्द अब उसे ख़त्म करना था, मगर आज वो एक और हकीकत सब पर आश्कार करना चाहता था। शहराम की बेइज्जती उसे बहुत बुरी तरह चुभी थी। वो आज किसी चलता रोजीना खानम के मुकाबिल जा खड़ा हुआ। आप मेरे भाई को अनपढ़ कह रही थी? तुम्हें बताता हूँ वो कौन है। जरा ने एक लफ्ज़ छपाया था। लाला रहने दे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई क्या समझता है? शहराम ने जरान को रोका था। तुम्हें फ़र्क ना पड़ता हो पर मुझे पड़ता है। तुमने ये सब क्यों छुपाया? वो तुम्हारा मामला था जिसके बीच में कभी नहीं आया, मगर आज पता चला है कि तुम्हें अनपढ़ होने के ताने मिलते रहे। जरा ने सर नजरें बहारे पर गाड़ी। वो खिफ से लपकारते नजरें झुका गई। शहराम ने अपनी तालीम जर्मनी से मुकम्मल की है। वो एक बहुत बड़ा इंजीनियर है। सवात का हर बड़ा प्रोजेक्ट शहराम खानजादा ने किया है। बड़े बड़े ग्रैंड होटल के डिज़ाइन शहराम ने तैयार किए हैं। वो न सिर्फ एक इंजीनियर है बल्कि एक कॉन्ट्रैक्टर भी है। उसे सालाना करोड़ों रुपए मालियत के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। हर मुल्क शहराम के बनाए हुए डिज़ाइन के साथ काम करना अपना एजाज़ समझता है। लंदन के हर जरीदे में शहराम का इंटरव्यू छप चुका है। बहुत से ममालिक के प्रोजेक्ट वो कर चुका है। आप उसे ताने दे रही हैं अनपढ़ होने के। आपकी बेटी को डॉक्टर बनाने वाला भी शहराम है। इसकी फीसें शहराम ने खुद भरी हैं। मुझसे या रहाम लाला से कभी एक रुपया नहीं लिया। वो हॉस्पिटल भी शहराम ने अपने पैसों का तैयार किया है। जरान की बात पर सब स्टिल हुए थे। सारे की रंगत में अब की बार सर्दियाँ सर्दियाँ खली थीं। वो ये सब साए साए कानों से बेयकीनी से सुन रही थी। असफंयार ने जख्मी नज़रों से जरान को देखा था। उसने उससे भी हकीकत छुपाई थी। साबित हुआ था जरान के नज़दीक सिर्फ उसके रिश्ते अहम थे। वो तल्खी से हंसा।